अम्मा का फ़ोन देखते ही मुझे शरारत सूझी थी। मालूम था कि फिर वो गाँव आने का कह रही होंगी। मैंने फ़ोन उठा के कान से लगाया तो दूसरी तरफ अम्मा कहने लगी कि जल्दी से गाँव आ जाओ। मैंने लड़कियां देखनी शुरू कर दी हैं। अब तो आकर फाइनल कर दो तो मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी कर दूं। आखिर कब तक बहू देखने के अरमान ही रहेंगे। अम्मा की बात सुन के मैंने कहा, अम्मा आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो शादी कर चुका हूँ। मैंने अपनी पसंद से शहर में शादी कर ली है। अब की बार लौटूंगा तो तुम्हारी बहू को साथ लाऊंगा। मेरी बात सुनकर कितनी ही देर अम्मा खामोश रहीं और फिर कहने लगी कि सच में तूने शहर में शादी कर ली है। मैंने अम्मा से कहा, हाँ अम्मा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, बस मैंने उससे शादी कर ली। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी पसंद ज़रूर पसंद आएगी। मैंने बड़ी ही खूबसूरत लड़की ढूंढी है, तुम देखोगी तो देखती रह जाओगी। अम्मा कहने लगी, एक लौते बेटे के सर पे सहरा सजाने का मुझे बड़ा अरमान था। मैं तो सारे गांव से कह रखा था कि अपने अब्दुल्ला की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, लेकिन तूने मेरे सारे अरमान खाक में कर दिए। शहरी लड़कियां तो बहुत चालाक होती हैं, वो कहाँ तेरी गांव वाली माँ और बहन को अपनाएगी। अम्मा फूट फूट के रोने लगी। पहले तो अम्मा के रोने पर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने अगले ही दिन गांव चला जाना है और जाकर अम्मा को गले लगा के बताऊंगा कि मैं उनकी पसंद से ही शादी करूंगा। मैं उन बच्चों में से था जो अपने माँ बाप को तंग करके और फिर उन्हें खुश किया करता था। इसलिए मैंने इस वक्त अपनी माँ को कुछ ना बताया, बल्कि छुट्टी की दरख्वास्त जमा करा दी। 15 दिन के लिए मुझे गाँव जाना था। अम्मा काफ़ी अरसे से मेरी शादी के लिए इसरार कर रही थी, लेकिन मैं पहले अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाहता था। अब मैंने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, तो मैं शादी के लिए भी तैयार था। मैंने अम्मा को ये बात नहीं बताई थी कि मैंने शादी नहीं की, बल्कि कहा कि मैं तो तुम्हारी बहू को लेके गाँव आ रहा हूँ। अब 15 दिन तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। अम्मा कहने लगी, चल मैं भी देख लूंगी कि तूने कैसी लड़की पसंद की है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कोई भी शहरी लड़की यहाँ मेरे साथ गाँव में नहीं रहना चाहेगी। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि जब मैं अम्मा को जाके बताऊंगा कि मैंने शादी नहीं की, बल्कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, तो अम्मा कितनी खुश होगी। और फिर मैंने गांव जाने की तैयारी कर ली। और छोटी बहन की शादी भी करीब थी, इसी वजह से अब तक मैंने अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। मैं और मेरी बहन, हम दो ही बहन भाई थे, और मैं चाहता था कि पहले छोटी बहन को रुखसत करूं और फिर खुद शादी करूं। अगले दिन मैं बहन का कुछ जेवर वगैरह खरीदा और सारा सामान गाड़ी में रख के गाँव के लिए निकल पड़ा। घर वालों से मिलने की खुशी ही अलग होती है। मैं भी कोई 6 महीने बाद घर जा रहा था तो कभी साल बाद जाता। अब भी मुझे पूरे 6 महीने बाद छुट्टियां मिली थी, इसलिए मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। रास्ते में मुझे ख्याल आया कि मैंने चॉकलेट्स तो खरीदी ही नहीं। मेरी बहन चॉकलेट्स की दीवानी थी, इसलिए मैं रास्ते में एक बड़े से स्टोर पर उतरा और फिर मैंने एक दुकान से चॉकलेट्स ली। जब दोबारा वापस गाड़ी में बैठा तो 2 मील का सफ़र तय करने के बाद मुझे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घबराकर पलट के देखा तो पिछली सीटों की निचली तरफ एक लड़की सियाह चादर में छुपके बैठी हुई थी। वो बहुत दुबली पतली सी थी, इसलिए इस थोड़ी सी जगह में समा गई थी। उसे देख के पहले तो मैं घबरा गया था, फिर मैंने अचानक ही गाड़ी को ब्रेक लगाया और गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो। वो रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत खौफजदा थी। कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे हुए थे, बस इसीलिए आपकी गाड़ी में आके बैठ गई। आप मुझे कुछ आगे जाकर छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ ना उतारें। वो बहुत ख़तरनाक है और मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरी मदद करें। वो हाथ जोड़ के रोने लगी तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। लेकिन अगर वो मजलूम थी तो मैं उसके साथ मजीद जुल्म नहीं कर सकता था। फिर एक दुबली पतली धानपान सी लड़की मेरा भला क्या बिगाड़ सकती थी, इसलिए मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सोचा था किसी सही रास्ते पर उसे उतार दूंगा। मैंने उसे कहा, तुम सुकून से बैठ जाओ, आगे एक इलाका आएगा, मैं वहां तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो खामोश होकर बैठ गई। फिर मैंने खुद से उससे बातचीत शुरू की और पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह मेरी गाड़ी में क्यों छुपी। कहीं कोई गुनाह करके तो नहीं आ रही हो। पता चला तुम्हारी वजह से मैं भी किसी मुश्किल में फंस जाऊं। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगी, नहीं साहब, मेरा नाम सिद्रा है, मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं अपने चचा चची के साथ रहती थी। मेरे चचा की बेटे की मुझ पर गलत नजर थी। बस चचा के बेटे को मौका मिल गया और वो मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खौफजदा करने लगा और मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा।
دراصل چچا چچی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب مل کر میرے ساتھ ظلم کرنا چاہتے تھے۔ میں موقع دے کر وہاں سے بھاگ آئی، لیکن چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے آپ کو گاڑی سے اتر کے اسٹور جاتے دیکھا۔ آپ کی گاڑی کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے میں بس گاڑی میں آگے چھپ گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے بیک ویومر سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کی سرخ ہوئی آنکھیں اس کی سچائی کو بیان کر رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے پھر آگے علاقے میں گاڑی روکنے کا سوچا، لیکن پھر مجھے لگا وہ کہاں جائے گی۔ مغرب کی اذان قریب تھی۔ ایک نئے علاقے میں رات کے اندھیرے میں پھر اس کی عزت اور جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جاؤں گا اور کچھ دن وہاں آرام سے گزار لے گی، اور پھر اس کے بعد میں اس کو اس کے چچا چچی کے حوالے کر دوں گا۔ یہی سوچ کے میں نے سیدھے گاؤں کا رخ کیا اور اسے بھی یہ بات بتا دی کہ میں اسے کچھ دن اپنے گھر میں پناہ دے سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر اسے بڑی تسلی ہو گئی تھی، لیکن میں یہ بات بھول گیا تھا کہ میں نے گاؤں میں آنے سے پہلے اپنی ماں کو جھوٹی شادی کی خبر سنائی تھی، اور یہاں آ کر میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میں گاؤں پہنچا تو میرے گھر کے باہر ٹینٹ لگا ہوا تھا۔ سارے گھر والے جمع تھے، دیگیں چڑھی ہوئی تھی، کھانا پک رہا تھا۔ رات کے 8 بجے تھے۔ یہ سب دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ بہن کی شادی میں تو ابھی 2 مہینے باقی تھے، پھر میرے گھر پر کون سی تقریب تھی؟ میں نے اس لڑکی کو گاڑی سے اتارا اور اپنے گھر کی طرف بڑھا تو میری اماں فوراً سے دوڑی چلی آئیں۔ میری گاڑی کی آواز پر پورے گاؤں کے بچوں نے شور مچا دیا تھا۔ خوب ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں کو بھی میرے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ انہوں نے 2 پھولوں کے ہار پکڑے ہوئے تھے، ایک میرے گلے میں ڈال دیا اور ایک اس لڑکی کے جسے میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ اور یہ دیکھ کر میں حیران ہوا کہ اماں نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار کیوں ڈالا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، اماں کہنے لگیں، میں صدقے جاؤں، میرے بیٹے نے تو ہیرا پسند کیا ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی تو میں سارا پنڈ ڈھونڈ کر بھی پسند نہیں کر سکتی تھی۔ بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی سدرا کو دیکھ کر اماں بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بہت سیدھے سادے سے حلیے میں تھی اور اماں کو ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ جبکہ اماں کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے مذاق میں کہا تھا کہ میں دلہن لے کر آؤں گا، اور اماں نے تو اس بات کو سچ ہی سمجھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو بتاتا کہ وہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے، ڈھول باجے بجنے لگے۔ پنڈ کے گاؤں کے سارے لوگ آ کر مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میرے دوست یار ڈھول کی تھاپ پر ناچنے لگے، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ اماں نے تو میرے ولیمے کا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ شامیانہ میرے ولیمے کے لیے لگایا گیا تھا۔ اماں سارے گاؤں کو بتا رہی تھی کہ میں نے شہر میں شادی کر لی ہے اور اب میرا ولیمہ ہے، اس لیے میں واپس آ رہا ہوں۔ اماں نے مجھے سرپرائز دینے کے لیے پورے گاؤں کو جمع کر کے ولیمے کی تقریب رکھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی سے نظر نہیں ملا پا رہا۔ وہ لڑکی جو میرے ساتھ کھڑی تھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ دیا، کیونکہ میں اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اماں کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی، اور ماں کے چہرے کی خوشی اور آنکھوں کی چمک تو بالکل انوکھی تھی۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح انہیں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی سدرا کو اٹھا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا، اور پھر اماں نے اسے تحفے تحائف دیے۔ گاؤں والوں نے بھی منہ دکھائی کے نام پر اسے تحفے دیے۔ وہ خود بھی پریشانی کے عالم میں اسٹیج پہ بیٹھی رہی۔ اس کا حال بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ پھر ایک ایک کر کے سارے مہمان چلے گئے اور ہم واپس اپنے گھر میں پہنچے۔ اماں نے میرا کمرہ کھولا تو میں پوری طرح دنگ رہ گیا کہ وہاں تو سہاگ رات کی سیج سجی ہوئی تھی، چاروں طرف پھول تھے۔ اماں نے دلہن کے لیے کپڑے تک تیار کروا رکھے تھے۔ کہنے لگی، میری بہو یہ نیا جوڑا پہنے گی آج۔ اس طرح کی ہمارے گھر میں یہ پہلی رات تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ خوشیوں سے تم لوگوں کی زندگی بھر جائے۔ شکر ہے کہ تیری بیوی شہری لڑکیوں کی طرح ماڈرن نہیں ہے۔ اسے چادر میں لپٹا دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہو گئی ہے کہ اسے اپنی عزت اور آبرو کا خیال ہے۔ لڑکی ایسی ہی ہونی چاہیے جو اپنی عزت کا خیال رکھے۔ اماں نے خوب بلائیں لیتے ہوئے سدرا کو گلے سے لگایا تھا۔ میری چھوٹی بہن ہما بھی بہت خوش تھی۔ بھابھی کے گلے سے لگ کر انہیں مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ بھابھی جو بھابھی تھی ہی نہیں، اور پھر سدرا کو تیار کر کے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میرے اشارے پر وہ خاموش تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں گیا تو وہ بری طرح چیخ پڑی اور کہنے لگی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کا سہارا لیا تھا، اور آپ نے تو میرے ساتھ ایک تماشا کر دیا۔
مجھے آپ شریف اور عزت دار مرد لگے تھے، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ دوسرے مردوں کی طرح اب میری مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اتنے لوگوں میں یہ نہیں کہہ سکی، اور میری آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ سدرا کو کوئی بات معلوم نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور بتایا کہ میں نے اماں سے مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں شہر سے ان کو بہو لا کے دوں گا، جبکہ میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ سوچا تھا گاؤں آ کے کہہ دوں گا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ راستے میں تم مل جاؤ گی اور اماں تمہیں میری بیوی سمجھیں گی، اور نہ ہی مجھے یہ خبر تھی کہ اماں سارے گاؤں کو جمع کر کے ولیمے کی تقریب رکھیں گی۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں نے کافی عرصے بعد اماں کے چہرے پہ ایسی خوشی دیکھی ہے، اس لیے میں ان کو یہ نہیں بتا سکا کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی ہے۔ کچھ دن تم خاموشی سے میرے ساتھ گزارا کر لو، پھر ہمیں واپس شہر ہی جانا ہے۔ شہر جا کر میں اماں کو فون کر کے سارا سچ بتا دوں گا، لیکن ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اماں کو سب کچھ بتاؤں، کیونکہ اس طرح تو سارے گاؤں میں نہ صرف ہماری بدنامی ہوگی بلکہ بہت سے لوگ ہمارا مذاق بھی اڑائیں گے۔ میری بہن کی شادی قریب ہے، اس کے رشتے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور پھر میں گاؤں والوں کو کیا بتاؤں گا کہ تم کون ہو؟ تمہارے لیے بھی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ سدرا غصے میں کہنے لگی کہ آپ کو اپنی ماں سے اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ہم ایک کمرے میں کس طرح رہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ اس نے بستر پہ پڑے گلاب کے پھولوں کو غصے سے بکھیرا اور کہنے لگی کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، تم یہاں آرام کرو۔ میں بہت عرصے بعد گاؤں آیا ہوں، دوستوں یاروں کے ساتھ محفل لگاؤں گا، میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، وہ سکون سے سونے لیٹ گئی تھی۔ میں گاؤں کے دوستوں یاروں کے ساتھ ڈیرے پہ پہنچ گیا، ساری رات ہم نے خوب ہنسی مذاق کیا۔ دوست شادی کی مبارکباد دینے لگے، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے تو بڑی سونی ووٹی ڈھونڈی ہے، ہمارے لیے بھی کسی شہری میم کا انتظام کر دو۔ میں دوستوں کے آگے بھی شرمندہ ہو گیا تھا، کیا بتاتا کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں عجیب ہی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ ساری رات گزر گئی، جب میں صبح واپس لوٹا تو میری اماں فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کے غصے میں کہنے لگی، شرم نہیں آتی بیوی والا ہو کر ساری رات گھر سے باہر رہا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ راستے کی تھکن کی وجہ سے سدرا سو گئی تھی، میں اتنے عرصے بعد گاؤں آیا ہوں، دوستوں یاروں سے محفل لگانا تو بنتا ہے۔ اماں کہنے لگی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب چھڑے چھاٹ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، انہیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سدرا کیا سوچے گی کہ گاؤں آتے ہی تم اسے بھول گئے ہو؟ زیادہ وقت اپنی بیوی کو دو، اسے گاؤں گھماؤ پھراؤ، یہاں کے لوگوں سے ملاؤ تاکہ اسے گاؤں والوں سے محبت ہو۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اب تمہاری بیوی شہر واپس نہیں جائے گی۔ تمہیں نوکری کے لیے جانا ہے تو جاؤ، لیکن تمہاری بیوی یہیں میرے ساتھ رہے گی، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ میں تو اب پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بہو اتنی خوبصورت ہے تو بچے کتنے پیارے ہوں گے۔ اماں کی بات سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ سدرا جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اس پوتے پوتی والی بات پر وہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ پھر ساتھ ہی اماں نے اس کے گاؤں میں رہنے کی بات بھی چھیڑ دی تھی۔ میں نے اماں سے کہا وہ شہری لڑکی ہے، گاؤں میں نہیں رہ سکتی۔ اماں کہنے لگی، خبردار جو میری بہو کو اب کہیں لے جانے کی بات کی، 2-4 دن میرے ساتھ رہے گی تو اس کا خود ہی گاؤں میں دل لگ جائے گا۔ ویسے بھی اسے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ اسے شہر کی آب و ہوا لگی ہے، وہ تو ہمارے جیسی ہی گاؤں والی سیدھی سادی ہی دکھتی ہے۔ اماں کو تو سدرا بہت زیادہ ہی پسند آ گئی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا کروں گا۔ سوچ لیا تھا میں نے کہ 2-4 دن میں ہی اماں کو خود سے سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اسی دوران میری بہن کے سسرال والے بھی آ گئے۔ اماں نے انہیں بھی سدرا سے ملوایا اور بتایا کہ یہ ہماری بہو ہے۔ انہوں نے بھی سدرا کے ہاتھ پر تحفے کے نام پہ پیسے رکھ دیے، اور میں بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اب تو بہن کے سسرال کا معاملہ بھی درمیان میں آ گیا تھا، جبکہ سدرا خاموشی سے اس سارے معاملے کو برداشت کر رہی تھی۔ پھر اگلی رات اماں نے مجھے دوستوں کے پاس نہ جانے دیا اور زبردستی کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں گیا تو سدرا بستر پر لیٹی تھی، اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میرا دل ڈولنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور معصوم تھی، نہ جانے کن مشکلوں سے گزر کر یہاں تک آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، یہ سب بہت زیادہ عجیب ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کی اماں بہت اچھی ہیں اور آپ کی بہن بھی مجھ سے بہت پیار کرنے لگی ہے۔
جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ بہت عرصے بعد مجھے کسی کی محبت ملی ہے۔ میں ایسے اپنوں کو نہیں کھونا چاہتی۔ آپ کی اماں میں مجھے اپنی اماں نظر آتی ہیں۔ میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی اور ان سے معافی مانگ لوں گی، پھر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سدرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں صرف 12 سال کی تھی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے چچا چچی نے مجھے گود لیا تھا، لیکن ان کے بیٹے نے کبھی مجھے اپنی بہن نہیں مانا۔ وہ ہمیشہ مجھ پہ بری نظر رکھتا تھا، لیکن چچا میری ڈھال بنے رہتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے قریب آتا یا پھر میرے کمرے میں گھسنے کی جرت کرتا۔ میں چچا کے سائے میں ہمیشہ محفوظ تھی، لیکن پھر چچی کے خاندان میں کسی کا انتقال ہوا اور مجبوراً انہیں جانا پڑا۔ کیونکہ چچی کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار تھا، اس لیے چچا چچی کو لے کے چلے گئے تھے۔ انہیں میری طرف سے تسلی تھی کیونکہ ان کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹور پہ گیا ہوا تھا۔ لیکن جب ان کے بیٹے کو پتہ چلا کہ چچا چچی گھر پہ نہیں ہے تو وہ ٹور چھوڑ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے گھر واپس آ گیا۔ رات کے 4 بجے کے قریب وہ گھر لوٹا اور پھر اس نے میرے کمرے میں گھسنے کی کوشش کی۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ مجھے لگا تھا کہ صبح اس کا نشہ اتر جائے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ رات وہ نشے میں تھا۔ لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ذہن پر تو ہوس کا نشہ تھا۔ صبح ہونے کے باوجود وہ میری طاق میں بیٹھا تھا۔ اپنی عزت بچانے کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے پچھلی گلی میں پھیلان کے وہاں سے نکلی تھی۔ میرے پاس چچا کا نمبر تھا اور نہ ہی کوئی پتہ کہ میں انہیں تلاش کرتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں 1 ہفتے تک پلٹ کر گھر نہیں جاؤں گی جب تک چچا نہ آئے، لیکن جب اپنے اسی کزن سے چھپنے کے لیے مجھے کوئی جگہ نہ ملی تو میں آپ کی گاڑی میں چھپ گئی۔ یہاں بھی یہی سوچ کر آئی تھی کہ 1 ہفتہ گزار لوں گی اور پھر واپس چچا کے پاس چلی جاؤں گی اور انہیں جا کے بتاؤں گی کہ ان کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، پھر وہ اسے ضرور سزا دیں گے۔ لیکن یہاں آپ کے گھر والوں کا پیار ملنے کے بعد مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کے اور اپنے رشتے کی حقیقت ان لوگوں کو کیسے بتاؤں گی، کیسے آپ کی ماں کا سامنا کروں گی۔ ان کا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ نہ صرف مجھے اپنی بہو مان چکی ہیں بلکہ اب تو سارے گاؤں والے بھی مجھے آپ کی بیوی مان چکے ہیں، مگر اب میں مزید انہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ خود آپ کی ماں کو سب کچھ بتا دوں گی، ان سے معافی مانگوں گی۔ یہ کہہ کے سدرا رونے لگی۔ مجھے اس معصوم لڑکی پر بہت ترس آیا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم کسی نہ کسی بہانے سے شہر چلے جائیں گے اور پھر میں خود تمہیں تمہارے چچا کے گھر چھوڑ دوں گا۔ 2 دن بعد مجھے دفتر سے کال آئی، کوئی ضروری کام تھا، تھوڑی دیر کے لیے شہر جانا تھا۔ میں نے سدرا کو ساتھ لیا، اماں سے کہہ دیا تھا کہ میں بس کام نمٹا کر واپس آ جاؤں گا اور سدرا کو بھی ساتھ لے آؤں گا۔ پہلے تو اماں نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن پھر جب میں نے کہا کہ سدرا اپنے والدین سے مل کر آئے گی تو انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ اماں کی دعاؤں کے سائے میں ہم دونوں شہر پہنچے۔ میں سدرا کو اس کے چچا کے گھر لے گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں خود اماں کو ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے چچا جو واپس لوٹ چکے تھے، انہوں نے سدرا کو دیکھ کے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، ہم تو تمہیں یتیم سمجھ کے گھر پہ لائے تھے، بیٹی کی طرح تمہاری حفاظت کی، لیکن تم نے ہمارے پیچھے گھر میں چوری کی اور فرار ہو گئی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنے چچا کی بات سن کے وہ نہ صرف حیران تھی بلکہ میں بھی دنگ تھا۔ وہ اس پر لاکھوں روپے کی چوری کا الزام لگا رہے تھے، جبکہ سدرا روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے چوری نہیں کی تھی بلکہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی۔ یہ بات سن کر چچا کہنے لگے کہ جھوٹ مت کہو، وہ تو پاکستان ٹور پہ گیا ہوا تھا۔ جب ہم واپس لوٹے تو تمہاری چچی کا سارا قیمتی زیور غائب تھا اور تم بھی گھر پر نہیں تھی، اور پھر ہمیں کیسے پتا چلا کہ تم نے راتوں رات گھر چھوڑا ہے؟ تمہیں رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگتے ہوئے محلے والوں نے دیکھا تھا۔ تم خود ہی بتاؤ، میں کیسے تمہاری بات پہ یقین کر لوں؟ میرا تو بیٹا بھی ابھی تک لوٹ کے نہیں آیا ہے۔ پھر وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم کون ہو اور تمہارا سدرا سے کیا تعلق ہے؟ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ سدرا نے میری گاڑی میں پناہ لی تھی اور وہ میرے ساتھ میرے گھر میں تھی، لیکن یہ سن کر تو وہ مزید آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ 1 ہفتے تک غیر لڑکی کے ساتھ وقت گزار کر اب لوٹ آئی ہو، ہمیں تمہاری صورت نہیں دیکھنی اور نہ اب ہم تمہیں اپنا سکتے ہیں، دفع ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ بیچاری اپنے چچا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔
उस बेचारी का आखिरी आसरा भी छिन गया था। मैं उसे वापस लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और उसे तसल्ली दी। वो रोते हुए कहने लगी, आप मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दें, शायद मैं किसी रिश्ते के काबिल ही नहीं हूँ। जिन लोगों ने मुझे सच्चा प्यार दिया मैंने उनसे भी झूठ कहा, आपकी बीवी बनने का नाटक किया और उनके जज्बातों को भी ठेस पहुंचाई है। मैंने सिद्रा से कहा कि अगर वाकई ही तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करती हो और सच्चे रिश्ते चाहती हो तो फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर जब हम वापस गांव जाएंगे तो तुम्हें सारे रिश्ते हकीकतन मिल जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो एकदम हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं मुस्कुरा के उसके पास बैठा और उसे समझाया कि तुम मुझे अपना दोस्त तो मान ही चुकी हो, मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा भी करती हो। आप शौहर मान लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मेरे घर वाले तुम्हें मोहब्बत देंगे और सबसे बढ़कर तुम महफूज रहोगी। मैंने उसे ये मौका दिया था ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन इस रिश्ते से उसे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलने वाला था, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो राजी हो गई। मैंने उससे कोर्ट मैरिज की और कुछ सामान समेटा और फिर हम वापस गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचा तो अम्मा ने कह दिया था कि अब सिद्रा दोबारा शहर नहीं जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मा, अब वो कभी शहर नहीं जाएगी, वो हमेशा यहीं रहेगी और मैं भी जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर आता रहूंगा। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई। मैंने और सिद्रा ने मिलकर मेरी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। हम दोनों एक कमरे में एक साथ एक जायज रिश्ते में रहने लगे थे, वरना पहले तो मुझे मेरे कमरे में कदम रखते हुए भी डर लगता था कि कहीं एक जवान लड़की को देखकर मेरे कदम न बहक जाएं। मुझे रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखना हमेशा से मेरी माँ ने सिखाया था। मैंने हमेशा सिद्रा की इज्जत का ख्याल रखा था। आज मेरी बीवी बनकर वो बेइंतहा खुश है। हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आने वाले महीने में मेरी बहन की शादी है और मैं चाहता हूँ कि उसे धूमधाम से रुखसत करूँ। मेरी माँ सिद्रा के साथ मिलकर सारी तैयारियां देख रही है। सिद्रा ने एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू होने का सबूत दिया है। वो रिश्तों के लिए तरसी हुई थी। जब उसे इतने सारे रिश्ते मिले तो उसने खुलूस से दिल के साथ सबको अपना लिया। हमारा घर खुशियों से पूरी तरह महक उठा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने हालात पर सब्र और शुक्र करते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी जरूर बदल देता है। सिद्रा ने हमेशा अपने हालात पर सब्र और शुक्र किया। उसने कभी मेरे सामने खुदा से कोई शिकवा नहीं किया, ना चचा के रवैये का, ना कजन की ज्यादतियों का, ना ही चची के किसी बुरी सलूक का, बल्कि वो हमेशा शुक्र अदा करती रही। शायद इसीलिए आज वो मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है।